सो के उठने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से उठना याद करते थे। तो आप देखिए, दुआ तो कर लेते हैं लोग, कब्र से उठना याद नहीं करते। उस दिन हमारे साथ क्या बनेगी। आज से इंशाअल्लाह ताला जब सो के बाद उठने की दुआ करेंगे तो अपने आप को हशर के मंजर में याद करेंगे। व इलैहि नशूर, आप ही की तरफ हमने इकट्ठे होना है, आप ही की तरफ उठाया जाना है, लौटना है। तो इस दुआ के जिस्म पर, रूह पर, अक्ल पर असरात मुरतब होते हैं। और देखिए, जिस वक्त आप पूरे दिल और पूरी रूह के साथ अपने दिलो दिमाग को हाजिर करते हुए आप उस मंजर में पहुंच जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप रसूलुल्लाह के घर गए थे। इमेजिन किया था ना आपने कि आधी रात को हम रसूलुल्लाह के घर जा रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका दिल चाहता है मदीना जाएं? तो किसका दिल नहीं चाहता? हर एक का दिल चाहता है ना। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमें अता की है। लेकिन इस मोहब्बत में इजाफा चाहिए, और ये इजाफा तब होता है जब काम एक जैसे हो जाते हैं, जब हम रसूलुल्लाह की हयात को देखते रहते हैं। तो आप देखिए कि आपने अपनी सुबह को रोशन करना है, तो सुबह की रोशनी जिक्र से है, सुबह की रोशनी दुआ से है। लेकिन ये रोशनी सिर्फ जुबान से नहीं आएगी, जुबान के अल्फाज से नहीं, गौर व फिक्र से, पूरी रूह के साथ अपने आप को रियलाइज करवाएं, अपने आप को पूरे तरीके से वैसे ही रियलाइज करवाएं जैसे रसूलुल्लाह रियलाइज करते थे। तीसरा काम, तीसरी हैबिट है, तीसरी आदत, तीसरा मामूल है मिसवाक। ता हयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा, हत्ता कि आखिरी घड़ियों में भी सईदा आयशा ने आपको मिसवाक करवाई। अच्छा, कोई फौत होने से पहले क्यों मिसवाक करना चाहता है? आप इमेजिन कीजिए, आप तसव्वुर की आंख से देखेंगे कि अभी वफात होने वाली है और पता है कि अल्लाह ताला के पास चले जाना है, और रसूलुल्लाह मिसवाक कर रहे हैं। अपने हाथों में इतनी कुव्वत नहीं है, सईदा आयशा मिसवाक करवा रही हैं। किस चीज की फिक्र है? कि अभी अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वफात के बाद अल्लाह ताला से मुलाकात। ये रियलाइजेशन कितनी जरूरी है, खुद ब खुद नहीं आएगी। रियली जिंदगी मिली ही इसलिए है कि हम मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करें। देखिए, अभी आपने घर जाना है, क्या आप अपने घर को इमेजिन कर सकते हैं? कर सकता है हर कोई, अपने जहन में ला सकते हैं, अच्छा मैंने घर जाके क्या करना है। कितनी जल्दी जहन प्लान कर लेता है कि घर जाके पहले ये करना है, फिर ये करना है, और तरतीब भी तय होती है। तो अब सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात के आखिरी लम्हे में भी अल्लाह ताला से मुलाकात की फिक्र कर रहे हैं। इतना गहरा यकीन था। असल में ये यकीन हर सुबह को रोशन करते हुए आपने हासिल किया था दुआ से। दुआ, अब देखें, दुआ और मिसवाक में हमें कितनी कनेक्टिविटी नजर आती है। डेथ के वक्त जो मिसवाक आपने की, हम जब किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, खुसूसी तौर पर किसी मजलिस में जाना चाहते हैं, तो किस तरह से अपने दांतों को साफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना खूबसूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सईदा आयशा बयान करती हैं, रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक और वुजू का पानी तैयार रखा जाता था। जब आप रात को उठते तो पहले कज़ाए हाजत करते, फिर मिसवाक किया करते थे। ये अबू दाऊद की रिवायत है 57 नंबर पर। हजरत शुरैह से रिवायत है, मैंने सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया, जब नबी करीम घर में दाखिल होते कौन से काम से इब्तिदा फरमाते? तो उन्होंने फरमाया मिसवाक से। मिसवाक, अब देखिए, हमारे यहाँ टूथ ब्रश करने का तो रवाज आम है।
آج آپ دیکھیے تحقیقات سے جب ثابت ہوا کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے تار ہاں وہ کتنے بھی نرم ہو جائیں کبھی آرگینک ٹوتھ برش کے برابر نہیں ہو سکتے. اب سوچئے دنیا میں ثواب کی نیت سے نہیں، صرف اپنے دانتوں کی بہتری کے لیے، جسمانی صحت کے لیے جو ٹوتھ برش متعارف کروائے تھے ان کو چھوڑ کر، جو ٹوتھ پیسٹ متعارف کروایا تھا ان کو چھوڑ کر مسواک کی طرف دنیا لوٹ رہی ہے، اور اس کو بھی بزنس بنا لیا. آرگینک ٹوتھ پیسٹ، آرگینک ٹوتھ برش کے نام سے مسواک کامن ہے اب، اور دنیا میں وہ لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر کوئی بیلیو نہیں، جنہیں آخرت کے اجر کی امید نہیں ہے، لیکن انہیں اپنی جسمانی صحت کا خیال ہے. تو جب بھی آپ سوچیں گے کسی ہیبٹ کے بارے میں، آپ کو جسمانی نفع تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ اس کا روحانی نفع ضرور دیکھیے. مسواک کی وجہ سے بہت سارے فائدے نصیب ہوتے ہیں. جس نے مسواک نہیں کیا فرشتے قریب نہیں آتے، یعنی جس کے منہ سے اسمیل آتی ہے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے دانتوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، دانتوں کے اندر وہ خرابیاں نہیں آتی جو ٹوتھ پیسٹ سے خرابیاں آتی، جو ہمارے ان ٹوتھ برشز سے خرابیاں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے بغیر کسی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلتے تھے. آپ مسواک کیسے کرتے تھے؟ دائیں جانب سے شروع کرتے تھے. آپ ہمیشہ ہر کام کرتے ہوئے دائیں جانب کا خیال کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں ہاتھ سے نیکی، بھلائی، خیر کے کام کرتے تھے. بائیں ہاتھ سے اپنی گندگی صاف کرتے تھے تو بائیں اور دائیں کو برابر نہیں کرتے تھے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کوئی ایڈورٹیزمنٹ آپ نے دیکھی ہو؟ آپ کے گھر میں ایسے افراد موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ میں بھی دیکھ لیں. ایک ہاتھ میں برگر، ایک ہاتھ میں بوٹل، صبر ہی نہیں ہے. برگر رکھ کے بھی تو بوٹل پی جا سکتی ہے یا پانی پیا جا سکتا ہے. ایک ہلاکت خیز تصویر ہے ہرس کی، لیکن اس میں جو سب سے بری چیز ہے وہ بائیں ہاتھ کو یوز کرنا. اور دیکھیں انسانی فہم کہاں چلا گیا؟ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے کہ اسی ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے، اسی سے پھر کھا لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جو فیض انسانیت کو ملا، آج دنیا خود چاند میں پہنچ جائے، دانتوں کی صحت تو سب کو چاہیے نا. یہ جسمانی طور پر جن کو بیلیف نہیں ہے اس کے روحانی فوائد کا. تو آپ دیکھیے کہ مسواک کی وجہ سے کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. منہ تو پاک ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. سید ترغیب کی روایت ہے 209 نمبر پر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن کے لیے مسواک کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرو. سید ترغیب کی روایت ہے 215 نمبر پر. اور آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کا حکم دیتا. تو اپنی زندگی میں آج سے مسواک کو شامل کر لیں. کتنے لوگ رسول اللہ کی سعادت کو اپنانا چاہیں گے؟ آرگینک ٹوتھ برش، مسواک، لیکن ثواب کی نیت سے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور منہ کی طہارت کے لیے، اور اس سوچ کے ساتھ کہ میرے منہ سے جب اسمیل نہیں آئے گی تو میرے پاس سے فرشتے دور نہیں جائیں گے. آپ کی چوتھی عادت ہے طہارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے پہلے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں خبیث جنوں
اور खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। बुखारी की 142 नंबर रिवायत है। सईदना अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। क़ज़ाए हाजत के दौरान किबला रू होने से आप गुरेज करते थे और जब तक बैठ नहीं जाते थे आप कपड़े नहीं उठाते थे और इस दौरान गुफ्तगू को नापसंद करते थे। पाक चीजों से इस्तंजा करते थे, पाक ढेले, पत्थर, पानी वगैरह। बाएं हाथ से इस्तंजा करते थे, दाएं हाथ से इस्तंजा नहीं करते थे। यानी पानी अगर दाएं हाथ में है तो उसको बाएं हाथ से साफ करते थे। क़ज़ाए हाजत के लिए जाने से पहले अपनी अंगूठी उतार देते थे जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सईद अनस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते तो अपनी अंगूठी उतार लिया करते थे। अब देखें जिनकी मंगनी होती है वो अमूमन इसी उंगली में रिंग डाली जाती, और आप देखें उसको किसी वक्त भी नहीं उतारते, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत के वक्त भी। यानी जब आप अपने आप को पाक करते हैं और आपने वही अंगूठी पहनी हुई है तो जाहिर है कि ये एक नापसंदीदा मकरूह अमल है ना, तो उसको उतार लेना चाहिए। आप जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर निकलते तो कहते गुफ़रानक, अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का तरीका सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी देखेंगे। हुमरान से रिवायत है जो सईदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के आज़ाद करदा गुलाम थे। कहते सईदना उस्मान ने वुजू का पानी मंगवाया, वुजू किया, पहले दोनों हाथ कलाइयों तक, ये कलाइयां हैं, 3 बार धोए, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाला, फिर 3 बार मुंह धोया, फिर दायां हाथ धोया कोहनी तक, फिर 3 बार बायां हाथ धोया, फिर मसा किया सर पर, फिर दायां पांव धोया 3 बार, फिर बायां पांव धोया 3 बार। इसके बाद कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मैंने रसूलुल्लाह को देखा, आपने इसी तरह वुजू किया जैसे मैंने अब वुजू किया। अपने वुजू को रसूलुल्लाह जैसा वुजू बनाइए। यकीनन आप में से हर कोई वुजू करता होगा, लेकिन वुजू के हवाले से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आपका वुजू जब एक बार टूट जाए तो फौरन दूसरा वुजू कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला को पाकीज़गी बहुत पसंद है और पाक रहने वालों को वसवसे कम आते हैं। वुजू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह मुझे तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में से बना दीजिए। ये मुस्लिम की 553 नंबर और तिरमिज़ी की 55 नंबर रिवायत है सईदना उमर इब्ने खत्ताब से। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो घर में या मस्जिद में रात की नमाज का आगाज कर देते थे। मैं इस वक्त पे आपकी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग दुआएं नोट भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से याद है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए भी दावत बन जाती हैं, एक पैगाम बन जाती हैं, और जो लोग उसको इख्तियार नहीं कर रहे होते उनको भी मौका मिल जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपके मामूलात को, आपकी हैबिट्स को अपने घर वालों में भी आम कीजिए, अपने ताल्लुक वालों में भी। तो ऐसे स्टिकर्स मौजूद हैं, वॉशरूम में जाने की दुआ है बाहर दरवाजे के लगा दें, वॉशरूम से निकलने की दुआ है अंदर से निकलते वक्त पीछे पेस्ट कर दें, तो आखिर जो निकलेगा उसकी नजर पड़ेगी, कभी तो उसकी आदत हो जाएगी। और इसी तरह से इन दुआओं को याद भी जरूर कर लें। इसी तरह वुजू की दुआएं हैं ना, जहां आप वुजू करते हैं उस जगह पे उनको पेस्ट कर लें। वुजू के बाद की दुआएं अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे, जब आप याद करेंगे तो इंशाअल्लाह जिनको याद नहीं है उनको याद भी हो जाएंगी। इसी तरह से
صبح نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے، اس کو بھی ضرور اپنے بیڈ سائڈ کے قریب کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو فوراً نظر آ جائے اس کو ضرور لگا لیجئے. یہ سارے سٹیکرز اویلیبل ہیں، آپ ان سے نفع اٹھا سکتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو عام کرنا، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے نیبرز میں، فرینڈز میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اختیار کرنے کا بھی نفع ہے، اور ان عادات کو اختیار کرنے کے لیے ترغیب دلانے کا بھی بہت بڑا نفع ہے. اور یہ بہت عمدہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ لوگ سیکھ سکتے ہیں. آپ کی 5ویں ہیبٹ تھی جس کا اثر آپ کی پورے دن کی ایکٹیویٹی پر، پوری حیات پر آتا تھا، تہجد. فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات والی نماز ہے. مسلم کی 1162 نمبر روایت. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ وصیت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر لیجئے. سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے، برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے. یہ ترمذی کی 3549 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنونس کیا، وصیت بھی کی تہجد پڑھا کرو. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں آپ اپنے دل میں اتار لیں. آپ نے پہلی بات یہ کہی تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ، یعنی پہلی بار آپ نے نہیں پڑھنی. دوسری بات آپ نے کہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے. اچھا میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہو؟ کون نہیں ہونا چاہتا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو رات کو اٹھنا مشکل لگتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مشکل سے نکالیں گی. آپ جب یہ سوچیں گے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، آپ جب یہ سوچیں گے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے نا، پھر آپ جب یہ سوچیں گے برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے، کہ برائی سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے، اور گناہ رکھنے والا عمل ہے. 4 نکاتی ترغیب ہے، 4 طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کو سب سے زیادہ روشن کرنے والا عمل تھا. اگر آپ رسول اللہ کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ پوری طرح سے اس دنیا سے کسی اور جہان میں چلے گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہیں. تو انسان اپنے وجود کے ساتھ تو کہیں اور نہیں جاتا، اپنے دل و دماغ اور اپنی روح کے ساتھ جاتا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ختم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی. آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے تمام احساسات، اپنے تمام جذبات کو جمع کر لیتے تھے، اور آپ کی دعائیں. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے تیاری کتنی ہے، کتنے سٹیپس ہیں نا، جس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جاتے ہیں. آپ اگر سوئے سوئے جا کے فوراً وضو کر لیں اور دوسرے معنوں میں کہہ لیں منہ ہاتھ دھو لیں، کیونکہ وضو بھی اگر پراپرلی نہ کیا جائے، اس میں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق نہ کیا جائے، تو وضو کا بھی وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. اور آپ آ کے جائے نماز پہ کھڑے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر میں زیادہ دیر تک جاگتی رہی تو آج صبح ساری خراب ہو جائے گی، تو مجھے سارا دن نیند آتی رہے گی. تو آپ نے صبح صبح کیسا میسج دیا؟ رسول اللہ تو یہ میسج دیتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری موت کے بعد
ہمیں زندگی دی. تو آپ کو سونا اپنی ریالٹی میں فیل ہوتا تھا نا کہ یہ موت کی طرح ہے, ضرورت ہے, زندگی کی ضرورت ہے, زندگی سونا نہیں ہے, کیونکہ قبر کی طرح ہے نا, قبر میں بھی تو ہم ایسے ہی سو رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج دیتے تھے ہمارے اور ان کے میسج میں فرق ہے. پہلی 4 عادات اپنا لیں, 5ویں عادت انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گی, یعنی تہجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو سرگوشیوں میں ڈھال لیتے تھے, ایک ایک کر کے سینکڑوں آیات پڑھتے. اگر وہ رحمت کی کسی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے, عذاب کی کسی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے. اگر وہ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے. آپ کی تلاوت صرف طویل ہی نہیں تھی, یعنی تلاوت تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا, آپ کا رکوع بھی اتنا ہی طویل ہوتا تھا. جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تب بھی برابر ہی ہوتا تھا, جب سجدے میں جاتے تب بھی اتنی تسبیح کرتے تھے. تو یاد رکھیے نماز کی یہ کیفیت ہے. آپ بے شک ابتدا میں بہت زیادہ تلاوت نہ کریں. تہجد میں آپ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کر سکتے ہیں, آپ اپنے موبائل کو لے کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے, وہ وقت تو ایسا نہیں ہوتا جب آپ کو میسیجز آ رہے ہوں, لیکن بہرحال اس کی ضرورت بہت ہے کہ آپ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لیں. جی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی قرآن پورا قرآن, کوئی خاص صورتیں فکس نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت, آپ کا قیام, آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ تقریباً برابر ہوتا تھا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کی نماز کے لیے رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے, تو وہ نماز سے الگ ہونے کا سوچنے لگے, کیونکہ طویل ہونے کی وجہ سے نماز کو جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو آپ جب لوگوں کی جماعت کرواتے تھے تو ایسے نہیں کرواتے تھے, اس میں آپ دھیان رکھتے تھے کہ خواتین بھی شامل ہیں, کسی کا بچہ رو رہا ہے تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے. لیکن رات کی نماز کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا, قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر, نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی تھی ہمارے لیے بھی ویسی ہی ہے. اگرچہ رسول اللہ پر تہجد کی نماز فرض تھی, ہمارے لیے نفل ہے, لیکن دولت ہے. پوری حیات پر بہت عمدہ اثر مرتب کرنے والی. اللہ رب العزت نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, تمہارے لیے دن میں تو لمبی چوڑی مصروفیات. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو سیدھا مضبوط رکھنے کے لیے بہت کاری ہے. تو آپ کا مشن تھا نا لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا, آپ کا مشن ہے. کیا رسول اللہ کے مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز نارملی 13 رکعت ادا کرتے, ان میں 5 وتر ہوتے تھے, اور 5 میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے. لیکن آپ نے 3 رکعت نماز وتر بھی پڑھی ہے اور 1 رکعت بھی. جب 1 رکعت پڑھتے تھے تو اس سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے تھے. تو آپ تہجد پڑھتے ہوئے, تہجد کا طریقہ تھا 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے.
اور الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگ اسے جانتے ہیں. مسلم کی 736 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت وأعلنت وما انت عالم به منی لا الہ الا انت. آپ امیجن کیجئے تہجد کی نماز میں آپ کیا دعا کرتے تھے: اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے. آپ رات کو اٹھتے تھے تو آپ سوچیں ہم نے اپنے آپ کو کتنا کنڈیشن کیا ہوا ہے. جب صبح اٹھتے ہیں تو کوئی خیال آئے نہ آئے، گھر کے امور کا خیال آتا ہے. ابھی صبح صبح کون سے کام کرنے والے ہیں، پہلے فوراً اپنے کام نپٹا لیں، پھر رخ کریں گے عبادت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. یا اللہ تو ہمارے لیے بھی اپنی ذات کو سب سے بڑا بنا دینا، اور یا اللہ ہمارے کاموں کو ہمارے لیے چھوٹا کر دینا کہ ہم ان کاموں میں ہی الجھے نہ رہ جائیں. تو آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے. تو آسمانوں اور زمین کا تھامنے والا ہے. کسی کو اس بات کا یقین ہونا کہ آسمانوں کو رب نے تھام رکھا ہے. ایک لمحے کے لیے وہ آسمانوں کو چھوڑ دے تو آسمان ہم پر گر جائیں، زمین کو چھوڑ دے تو زمین کا بیلنس ذرا سا خراب ہو، ہماری زندگی ایک لمحے سے بھی پہلے ختم ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا اعتراف کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے ان سب کا جو ان میں ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے. تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے تو سچا، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے. آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. یا اللہ تو نے جو کہا سچ ہے. کیوں؟ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. دیکھیں، جب تک آپ کے پاس لاجک نہیں ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دعا کر لیں؟ آپ کیوں یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیری ذات سچی ہے؟ عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے. تیری بات سچی، تیرے وعدے سچے. زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہی تو یقین نہیں آتا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا، جو ہی کسی کو تھوڑا سا نقصان ہوا، وعدوں پر ایمان ختم. اگر کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا، مجھے یہ بتائیں وہ کس وعدے پر یقین کر کے دنیا سے جائے؟ کسی وعدے پر یقین نہیں رہ جاتا. گھبراہٹ کیوں آتی؟ اسی یقین کی کمی کی وجہ سے نا. تو آپ دیکھیے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچی ہے، دوزخ سچی ہے، قیامت سچ ہے. اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا. تو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا، اور وہ بھی جو میں نے بعد میں کرنے ہیں، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے،
اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیا، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ تعلق ہے نا، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس سے انسان باتیں کرتا، باتیں کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، یہ ڈھنگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا باہمی تعلق کیسا ہے؟ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ آدھی رات کو اس یقین دہانی کا کتنا گہرا اثر ہے نا، انسان کے اندر سے بے یقینی اٹھتی نہیں ہے، بے یقینی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، تیری مدد سے میں مقابلے کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ کون ہے جسے معافی کی ضرورت نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی کہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو بخشش کی یہ صدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر رات لگائی جاتی ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی عطا کا ہے، جب اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتے ہیں تو لوگ میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں۔ سویا مویا برابر ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو اب سوچیں، رحمتوں کی، نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے، مغفرت تقسیم کی جاتی ہے۔ اس موقع پر اپنے لیے سب سے زیادہ مناسب ہم نے یہی خیال کیا کہ ہم سوئے رہیں، ہمیں سونے کی ضرورت ہے، ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں، کیا ہمیں برکت کی ضرورت نہیں، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی ضرورت نہیں؟ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ یا اللہ تو ہمیں یہ وقت نصیب کر دے، یا اللہ تو ہمیں نصیب کر دے، یا اللہ یہ تیری عطا ہے۔ ہم آج کی مجلس میں دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم سب کو تہجد کی نماز نصیب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے روحانی چارجنگ کا ذریعہ تھی۔ آپ لوگوں میں سے کون ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کے موبائل کی بیٹری ہمیشہ ختم رہے؟ کسی کا دل چاہتا ہے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے نا کہ میں نے اگر موبائل یوز کرنا ہے تو وقت پر میرے کام آئے اور میرا موبائل چارج ہو۔ جب کسی کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا تو اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ اس بیٹری کو ریچارج کرتا ہے۔ تو سوچیں، ہماری بیٹری بھی تو لوئر سائٹ پہ چلی جاتی ہے، ہمیں بھی تو ریچارج ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیلی ریچارج ہوتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہماری بھی ضرورت ہے۔ صبحوں کی برکت، صبحوں کی روشنی تہجد سے ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تہجد ادا کرنے والے کی نیند کم ہو جاتی، نیند تو وہ لیتا ہے، نیند بھی لیتا ہے، اور اس کے ساتھ آرام کر کے اپنی زندگی کے معمولات کو عام لوگوں کے نسبت زیادہ بہتر چلاتا۔ تو اس فکر میں نہ رہیے گا کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے مشقت ہوگی، تہجد پڑھنے کی وجہ سے دن کے معمولات خراب ہو جائیں گے، زیادہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات جو کہنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کے لیے تہجد کی نماز بوجھ نہیں تھی، تو اس نماز کو کبھی بوجھ نہیں سمجھنا۔
آپ تہجد میں لطف اٹھاتے تھے، تو کیا ہمیں روح کی تسکین کے لیے، کیا ہمیں اپنی زندگی میں سکون اور لطف نہیں چاہیے؟ تو اب دیکھیے، نیک روحوں کے لطف اٹھانے کا طریقہ کار بدروحوں کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. تو ضرور سوچئے گا، میری روح نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے یا نیکی کو چھوڑنے کی طرف؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت سکون محسوس کرتے تھے، اطمینان پاتے تھے. ایسے لگتا تھا یہ وقت رسول اللہ کا اپنا وقت ہے. یعنی جیسے سارے اوقات آپ کے دوسروں کے لیے ہوتے تھے، لیکن یہ وقت آپ کا محفوظ ہوتا تھا، جس میں وہ اپنے خاندان، معاشرے کے تقاضوں سے دور اپنی نگہداشت کرتے تھے. کہ ہر کسی کو اپنے لیے وقت چاہیے. جو وقت آج لگائیں گے کل اس وقت کا نفع پائیں گے. کون وقت لگانے کے لیے تیار ہے؟ لگائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے اگلی دفعہ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. آپ کا چھٹا کام تھا تلاوت قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے، سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ کو قرآن سارے کا سارا یاد تھا. آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے پہلے پورا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سورت شروع سے پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہوئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. بعض روایات میں کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے، اور بعض میں کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الکوثر پڑھی. تو آپ نے جب بھی سورہ الکوثر پڑھنی ہے تو رسول اللہ کی مسکراہٹ کو ضرور یاد کرنا کہ آپ پر جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو آپ مسکرائے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی رکھنی ہے. یہ مسلم کی 400 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی؟ آپ تلاوت کرتے تھے تو ہر حرف کو جدا جدا ادا فرماتے تھے. یہ امام البانی کی روایت ہے، صفت الصلاح کی، پیج نمبر 124 پر ہے. آپ پڑھنے میں تیزی نہیں کرتے تھے، ہر آیت پر وقف کرتے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے، یعنی اس طرح پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ رک جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر رک جاتے. یہ وقفہ غور و فکر کا تھا. کنیکٹیوٹی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے. ترمذی کی 2927 نمبر روایت ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عطا کہتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے. عبداللہ بن عمیر نے کہا رسول اللہ کا کوئی تعجب انگیز عمل جو آپ نے دیکھا ہو وہ بیان کریں. سیدہ عائشہ رو پڑیں. روتے ہوئے کہنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے اور فرمایا عائشہ آپ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے کی اجازت دے دو. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کئی اعتبار سے حدیث کی کتب میں ملتا ہے. آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ چاہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. تو چونکہ سیدہ عائشہ سے اجازت مانگی تھی، کہنے لگیں
میں نے کہا بخدا میں تو آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں، یعنی آپ چاہتے ہو کہ رب کا قرب اختیار کر لو اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا قرب مل جائے، لیکن وہ چیز بھی پسند ہے مجھے جو آپ کو خوش کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر وضو کیا، پھر نماز شروع کر دی۔ آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی، پھر روئے، روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھیگ گئی۔ اتنے میں سیدنا بلال آئے فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے۔ جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ پھر آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہ کیا۔ آیات یہ ہیں سورہ آل عمران کی یہی آیات، ان فی خلق السماوات والارض، جو آپ ہر رات پڑھا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی 68 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ایک اور منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ ساری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، اب ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ سب پر غالب کمال درجے کی حکمت رکھنے والے ہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے اور نسائی کی روایت ہے 1011 نمبر پر۔ تلاوت کے دوران آپ کی آنکھیں اکثر نم رہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کی روحانی طور پر سمجھ آتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ کا جسم کوئی عمل کر رہا ہو اور دل اور آپ کا دماغ اس کا شریک نہ ہو۔ آپ اپنی روح سے، اپنے قلب و ذہن سے، اپنے جسم کی پورے بیلنس کے ساتھ ہر کام کو ادا کرتے تھے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا آپ تلاوت کرتے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح سے آواز آتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انسان سے جب کوئی صدمہ سنبھالا نہیں جاتا تب ایسی آواز آتی ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ہانڈی کے پکنے کی طرح سے آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت انتہائی خوبصورت ہوتی تھی اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی کسی آواز پر اتنا زیادہ کان نہیں لگاتے جتنا اس وقت کان لگاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ آوازوں میں سے سب سے خوبصورت آواز اور آپ کی آواز کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کان لگانا، اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا۔ آپ خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون یہ پڑھتے ہوئے سنا، میں نے کسی کو آپ سے اچھی آواز میں قرات کرتے نہیں دیکھا۔ اس طرح کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کئی ایک چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو آواز کا ذاتی طور پر خوبصورت ہونا، پھر جیسے کوئی اہل زبان میں سے ہے تو اس کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جن کی زبان عربی نہیں تو ان کے لیے عربی لہجے کو اور مخارج کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا۔
پھر اسی طرح سے تدبر قرآن، جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آواز میں زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بآواز بلند قرآن پڑھتے تھے اور کبھی دھیمی آواز سے۔ سیدنا عفیف بن حارث کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ؟ کہنے لگی کبھی بلند آواز سے پڑھتے تھے اور کبھی دھیمی آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کام میں وسعت رکھی ہے کہ آپ بہت